वफ़ात बाबुल हवाइज बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 जमादी उस्सानी है, 26 दिसंबर है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम्स के फॉर्मेट का इल्म है। अमूमन हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और सिवाय उन खुसूसी अय्याम के जिसमें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया जाता है, आज वफ़ात बाबुल हवाइज बीबी उम्मुल बनीन मादर अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम है। तो उसके लिए खुसूसी प्रोग्राम को हमने तश्कील दिया है और हमारा मौज़ू भी आज बीबी की अज़ीम शान शख्सियत के गिर्द रहेगा। उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से। बिल्कुल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपकी खिदमत में बीबी का पुरसा पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में भी शहजादी की इस अलमनाक तारीख के हवाले से ताज़ियत पेश करते हैं और जिस जवाब से हम इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जवार मौलाए मुस्तफ़ियान गालिब कुल गालिब अमीरुल मोमिनीन राशिदुद्दीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी बारगाह में भी ताज़ियत और पुरसा पेश कर अपने वक्त इमाम की खिदमत में इस मुसीबत का, इस गमज़दा फ़ज़ा के हवाले से पुरसा पेश करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सदक़ा अता फ़रमा। उनकी जो सीरत रही, उनकी जो ज़िंदगी के तर्ज़ अमल से हमें रोशनी हासिल करनी चाहिए, वो तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम कसब फैज़ कर सकें। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। बीबी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा का तज़किरा है तो शहज़ादी की सीरत पे बात होगी। शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ तारीखी एतबार से क़िबला पेश फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला कुल्लि निअमा व अस्सलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लन अअदहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकी या अज़ीज़त ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शोहरा आफाक शख्सियत, आपकी ज़ात गिरामी उस खानवादे से ताल्लुक़ रखती है कि जो कबीला अरब की अपनी बहादुरी, अपनी शजाअत और अपनी फ़ज़ीलतों के हवाले से ये कबीला या ख़ानदान मारूफ़ रहा। मुख़्तसरन आपकी खिदमत में शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले बातें पेश करना चाहते हैं कि शहज़ादी का नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा नाम था आपका और जिस कबीले से आप ताल्लुक़ रखती थी, वो कबीला बनी कलाब था, लिहाज़ा आपको फ़ातिमा कलाबिया भी कहा जाता है। लेकिन आपका एक लक़ब है उम्मुल बनीन के, जिस लक़ब से आपको सब लोग जानते हैं और यही लक़ब मारूफ़ हुआ और आज भी हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कहकर पूरी दुनिया पुकारती है। आपकी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं, आपकी बड़ी अज़मतें हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी तारीख़, आपकी हयात तय्यबा हम सब के लिए मशअल राह। हस्ब दस्तूर मैं अपना वो पुराना जुमला आपके गोशे समात करना चाहता हूँ, गोश्तज़ार करना चाहता हूँ कि जब ये तारीख़ें आएँ, जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब तारीख़ें हमारे दरमियान आएँ, तो अल्लाह ने हमें एक मौका फिर से फ़राहम किया कि हम अपनी मादियात को बालाए ताक़ रखकर इन शख्सियतों की ज़िंदगी की रोशनी से चंद दक़ीक़ा अपने आप को करीब करें, चंद लम्हात करीब करें और सीखें, देखें कि इनकी हयात तय्यबा हमें क्या दर्स दे रही है। वालिद मोहतरम जनाब असद रिज़वी साहब के ये 4 मिसरे हैं कि ए मादरे अब्बासे जरी आप पर सलाम, मौलाए कायनात की हुस्ने दुआ हैं आप, उम्मुल बनीन आपका मशहूर है लक़ब, हद तो ये है कि असल में उम्मे वफ़ा हैं आप। मैंने ज़ियारत का जो फ़िक़रा आपसे गुज़ार किया, सलाम अलैकी या अज़ीज़त ज़हरा, जब शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की हम ज़ियारत पढ़ें, तो जो फ़िक़रे शहज़ादी की फ़ज़ीलतों की के सूरत को तुलू कर रहा है, वो फ़िक़रा ये है कि अस्सलाम अलैकी या अज़ीज़त ज़हरा, ऐ ज़हरा की अज़ीज़ा आप पर मेरा सलाम। आप देखें कि फ़ातिमा बिन्ते पैगंबर से जो आपकी निस्बत है, जो आपको ख़ास लगाव है, जो आपको ख़ास शहज़ादी की अक़ीदत है, उस अक़ीदत का यहाँ पे एक
بہترین منظر کشی کی گئی ہے کہ السلام علیکم یا عزیز الزہرا، اے فاطمہ علیہ، آپ پر میرا سلام ہے۔ دنیاوی رشتے سے دیکھا جائے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے جب آپ سے عقد کیا تو آپ اس گھر میں آئے، یعنی مولا کائنات کی زوجہ کی حیثیت سے آپ آئے۔ لیکن جو عقیدت بنت پیغمبر سے آپ کو رہی، جو احترام آپ کی نگاہ میں بنت رسول کا تھا، جو ادب آپ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے وجود میں رکھا، اس ادب نے، اس احترام نے آپ کو اس منزل کمال پر پہنچا دیا کہ آپ ام وفا کہلائی، آپ باب الحوائج کہلائیں۔ یہ جو پروگرام اہل بیت ٹی وی کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین سے خاص طور سے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں سے میری اپیل یہ ہے کہ جو کل کی تاریخ آنے والی ہے 13 جمادی الثانی، یہ شہزادی اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے، سن 64 ہجری 13 جمادی الثانی۔ مختلف تاریخیں اور آئی ہیں، 18 جمادی الثانی کی بھی ایک تاریخ آئی ہے کہ ان دو تاریخوں کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال یہ جو تاریخ آئی ہے، اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ سے قریب کریں، اور یقین مانیں کہ جہاں باب الحوائج حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہی باب الحوائج ام البنین سلام اللہ علیہ بھی ہے، یعنی آپ کو بھی حاجتوں کا دروازہ کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے حاجتیں قبول کرائی جائیں، جہاں ایک فقیر جائے اور امیر بن کر واپس آئے، جہاں ایک مانگنے والا جائے اور خالی ہاتھ واپس نہ آئے، وہ در کرے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ۔ آپ کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، آپ کے والد کا نام جناب حزام تھا، آپ کی والدہ کا نام جناب ثمامہ تھا، اور جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتی تھی، عرب میں یہ قبیلہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی دلیری کے حوالے سے مشہور و معروف خاندان، مشہور و معروف قبیلہ رہا ہے۔ آج آپ کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے، خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے صدیقہ طاہرہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، جنت البقیع جو آج ویران ہے اور غاصبوں کے زیر تسلط ہے، یا اللہ ان غاصبوں کو فنار فرما، اور جنت البقیع کو تعمیری مرحلے سے گزار، اور ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں عالیشان روضہ دیکھیں، اور جا کے جیسے کربلا آتے ہیں، جیسے نجف آتے ہیں، جیسے مشہد، اسی طریقے سے ہم جنت البقیع محمد والے محمد علیہ السلام کے وہ تمام قبور کے جو وہاں پہ ہیں، وہاں جا کر ہم زیارت کریں اور اللہ سے قربت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں جن منزلوں پر دیکھنا چاہتا ہے، ان شخصیتوں کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ تو فاطمہ کلابیہ کی زندگی کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو خاص طور سے شیعہ علماء نے جو تاریخ ام البنین سلام اللہ علیہ کو رقم کی اور آپ پر جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، اس حوالے سے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اہل بیت پیغمبر سے خاص محبت تھی، آپ کو اہل بیت پیغمبر سے خاص عقیدت تھی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو والہانہ محبت اور جو والہانہ عقیدت آپ کو رہی ہے، وہ بے مثل اور بے نظیر ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے سوالوں کے جواب میں مفصل عرض کروں گا کہ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کی خواتین، جو عورتیں ہیں آج، کہ جنہوں نے آج اپنے طرز زندگی کو مختلف کر لیا ہے، اور جس مقصد زندگی کو ان کو پیش نظر رکھنا تھا، دنیا کو اپنے سروں پہ ہم نے چڑھا رکھا ہے، ہمارے ذہن پہ دنیا غالب ہے، ہمارے ذہن پہ مادیات کا غلبہ ہے، جبکہ ہمارے پاس ہدایت نسوانیت کے لیے بنت پیغمبر ہیں، ہدایت نسوانیت کے لیے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ ایک عورت، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی تاریخ ہمیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ملتی ہے، کس طریقے سے ایک زوجہ کو اپنے شوہر کا مددگار ہونا چاہیے، وہ بھی علی جیسا شوہر نامدار، وہ علی کہ جو غالب کل غالب ہے، وہ علی جو وسیع پیغمبر ہے، وہ علی جو بلا فصل خلیفہ رسول ہے، وہ علی کے جس نے تاریخ آدم و عالم میں خدا کی بندگی کا کیا ہے، کہ جس سے تاریخ آج تک علی کا جواب نہ لا سکی، اس علی کی آپ زوجہ ہیں، اس علی کی آپ ہمسر ہیں، لیکن اس کے باوجود فاطمہ بنت پیغمبر سلام اللہ علیہ کی عقیدت اور ان کا جو ادب و احترام آپ کے پیش تھا، اس احترام نے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کو باب الحوائج بنا دیا، اس احترام نے آپ کو حسنین علیہ السلام کی مادر گرامی بنا دیا، یعنی امام حسن اور امام حسین آپ کو اماں کہہ کر، ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ
آپ کو ماں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ یہ خاص فضیلت ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی۔ لہذا کوشش کریں کہ آج اور کل کی تاریخ جو یہ شب وفات ہے اور کل کا جو روز آئے گا، اس روز ہم خاص اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، خود ہم تاریخ پڑھیں اپنے گھر میں، کم سے کم ایک نوحہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک فرش ازا بچھا کر مجلس کا انعقاد کر کے، تاکہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا پرسہ ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب تعریفیں آتی ہیں تاکہ ہم وقت امام سے بھی قریب ہوں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کو بھی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہ کا تاریخی تعارف تھوڑا سا آپ نے جو ہے قبلہ پیش کیا، تو خاندانی فضائل آپ کے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کا قبیلہ عرب کے انتہائی جری قبیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، بی بی کے خاندانی فضائل بیان فرمائیں۔ یقیناً بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا خاندان فضیلتوں کے حوالے سے اس عرش پہ تھا کہ جہاں پہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نگاہ انتخاب میں اسے منتخب کیا۔ علی کا انتخاب ہے تو لاجواب انتخاب ہوگا۔ علی نے جب اس خاندان کو منتخب کیا ہے تو یقیناً اللہ کی نگاہ کے پاس میں کلابیہ کے بطن متحر سے وہ شہزادہ وفا آنے والا ہے کہ جو تاریخ سے وفا میں بے مثل و بے نظیر ہوگا۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے خاندان کی بہت سی نمایاں خصوصیات تھیں، چند خصوصیات کے جو واضح ہیں اور روشن ہیں، تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، یہ عرب میں شجاعت کے حوالے سے مشہور تھا، دلیری کے اعتبار سے مشہور تھا۔ انہوں نے اس خود کربلا میں پیش بھی کیا ہے ام البنین سلام اللہ علیہ کے فرزندوں کی شکل میں۔ جو شجاعت، جو دلیری حضرت عباس علیہ السلام کی آج تک بے مثل و بے نظیر ہے، وہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے دودھ کا اثر تھا، آپ کی تربیت کا اثر تھا۔ اور وہ جملہ ان کا ہمارے نوجوان حضرات غور سے سنیں کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے جب کہا تھا کہ ایک ایسے خاندان کو تلاش کریں کہ جہاں سے ہمیں ایک بیٹا ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ ایک اعلیٰ مقصد اسلام میں رکھا گیا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی زوجہ کا انتخاب کریں، اپنے لیے ایک ہمسر کا انتخاب کریں، تو ہمارا جو مولا ہے، فلک معاب، ابو تراب، شہنشاہ غدیر، حضرت امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں ایک درس دے رہا ہے کہ جب تم ایک زوجہ کا انتخاب کرو، ایک بیوی کا انتخاب کرو، تو تمہارے ذہن میں مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہارے ذہن میں مقصد اسلام ہونا چاہیے، تمہارے ذہن میں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ تو پہلی خاندانی خصوصیت یہ ہے کہ شجاعت کے حوالے سے، دلیری کے حوالے سے آپ کا خاندان بے مثل و بے نظیر ہے۔ دوسری خصوصیت جو تاریخی حوالے سے ہم تک پہنچی ہے کہ ادب، سنجیدگی، خود اعتمادی اور ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے خاندان کا ادب، سنجیدگی آپ کے خاندان میں، آپ کے خاندان کی خود اعتمادی، یعنی اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کرنا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی ہمارے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتا ہے، ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ ضبط نفس، یہ ضبط نفس تک ہم اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ اب ذرا تاریخ کربلا کا وہ منظر دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام والد کربلا ہوئے اور نہر کے کنارے، فرات کے کنارے جب آپ کا خیمہ نصب ہو گیا، تو پھر ادھر دشمنوں کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ خیمے کو ہٹایا جائے، تو خیمہ نصب کیا تھا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کون عباس؟ وہ عباس کے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، آپ کے جسم میں بھی ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے، آپ بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش کے پروردہ ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی کہ میرے بھائی کو جلال آ گیا ہے، اور دشمنوں کی طرف سے جب یہ خبر آئی ہے کہ خیمے کو ہٹا دیا جائے، تو غازی عباس نے ایک خط کھینچا اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ خط کھینچ کہ میرے کھینچے ہوئے خط کو اس پار سے اس پار عبور کر لے۔ تو حضرت امام حسین صاحب والسلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا اور یہ پوری بات بتائی۔ تو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ نہیں عباس، ہم یہاں سے اپنے خیمے کو ہٹا لیں، تو یہاں پہ ضبط نفس آپ دیکھیں کہ علی کا بیٹا
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لال کہ جو اپنے ہاتھوں سے خیمے کو نصب کر رہا ہے، لیکن چونکہ امام وقت کا حکم آ گیا، امام وقت نے کہہ دیا کہ نہیں اب ہمیں اپنے خیمے کو یہاں سے ہٹانا ہے، ہمیں یہاں سے دور جانا ہے، تو وہاں پہ ضبط نفس کا مظاہرہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیا، یعنی اپنی جلالتوں کو سمیٹ کر، اپنی قوتوں کو سمیٹ کر امام وقت کے حکم کی تعمیل کر کے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے سبحان چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے ماتم دارو، امام وقت کا حکم حکم آخر ہے۔ اگر امام ہمارے وقت، یعنی آج اگر ہمارے وقت کے امام نے ہم سے کوئی مطالبہ کیا ہے، تو پھر ہم اپنے ایک نفس کے اوپر کنٹرول، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ اس جگہ جانا، مجھے وہ فلاں مکان اچھا لگا، لیکن امام زمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے صحیح حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ امام کا حکم آ گیا کہ دیکھو نماز جماعت کے ساتھ تم اللہ کی بندگی کرو، صبح کی نماز صحیح کوئی قضا نہ کرے، مغربین کی نماز میں کوئی اتنی تاخیر نہ کرے، مغرب کی نماز میں کہ ستارے جو ہیں وہ طلوع کر جائیں، تو امام نے منع کیا ملعون ملعون ملعون۔ تو اب ہم اپنے نفس سے کنٹرول کریں اور امام وقت کے حکم کی تعمیل کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، میرا شیعہ ہے، لہذا تم اس کا احترام کرو، اگرچہ میری اس سے نہیں بنتی ہے، لیکن امام نے حکم دیا کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، میری محبت اس کے دل میں ہے۔ تو اب واہ ہمیں امام کے حکم کو مقدم کرنا، اپنے کو پیچھے کرنا، یہ ضبط نفس ہے۔ بنی کلاب کے قبیلے کا وہ خصوصی منظر کہ جو حضرت عباس علیہ السلام نے فاطمہ بنت کلاب، فاطمہ بنت حزام کے حوالے سے آیا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے خاندان کی۔ تیسری خصوصیت ام البنین سلام اللہ علیہ کے خاندان اور قبیلے کی ہے کہ ہنر اور ادبیات میں، یعنی لٹریچر میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس قبیلے میں ہنر جو ہے وہ بے مثل و بے نظیر تھا، ادبیات میں اس قبیلے کو ایک ملکہ حاصل تھا، لہذا ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے واہ کہ آپ بہترین ادیب تھیں، واہ آپ بہترین شاعرہ تھیں، یعنی آپ نے جو اشعار کہے ہیں شہادت امام حسین کے بعد، جب آپ جنت البقیع میں جا کر روزانہ گریا کرتی تھیں، اور جس طریقے سے مولا عباس کو یاد کر کے آپ نے اشعار کہے ہیں، وہ پرسوز مرثیہ آپ کا جو تاریخ میں ملتا ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ وہ یا ابھی ادبی جو منظر نامہ ہے وہ آپ کے قبیلے سے خاص ہے، آپ کے قبیلے سے خاص عبارت ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کے قبیلے کے حوالے سے معروف تھی، آپ کی خاندانی خصوصیات میں جسے شمار کیا گیا ہے، وہ ایثار قربانی۔ ایثار قربانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر فدا کر دینا۔ فاطمہ کلابیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ علی کے گھر میں جب آئیں، تو علی کے گھر میں زوجہ بن کر نہیں آئی، بلکہ درے امیر پر آ کر رک گئی اور کہتی ہیں کہ مجھے جب تک فاطمہ بنت پیغمبر کی دختر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اجازت نہ دے دیں میں داخلے نہیں۔ یہ ایثار آپ دیکھیں، یہ قربانی دیکھیں کہ جو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے، اور یہی ایثار، یہی قربانی آپ نے اپنی اولاد کو بھی سکھائی۔ بیٹا عباس، اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، تم ان کے غلام۔ عباس، کبھی بھی اپنے آپ کو مقدم نہ کرنا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کے اوپر، ہم ان کی کنیز بن کے آئے ہیں، تم ان کے غلام۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، امام حسین کا بھی بچپن چھوٹے ہیں، مولا عباس کی بھی عمر بہت کم ہے، کمسن ہے آپ، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسین کو پیاس لگی، امام حسین نے بس پیاس کہ مولا کائنات نے دیکھا کہ چھوٹے تھے حضرت عباس علیہ السلام، کمسن ہے، اور آپ دوڑے دوڑے گئے اور پانی لے کر مجھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر امام حسین کی خدمت میں آئے، اور اتنا کمسن تھے مولا عباس یا کہ چھلکتے بالفضل چھلکتے پورا جسم آپ کا پانی سے شراب ہو رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک آہ بھری اور کربلا کو یاد کیا، عباس آج تو تم امام حسین کی خدمت میں پانی لے کے آئے ہو، لیکن کل کربلا کی تعریف ہوگی، میرا حسین 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ تو یہ ایثار، یہ قربانی، اپنے دونوں ہاتھوں کو شہید کرا دیا، کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام محفوظ ہے، میری جان چلی جائے لیکن آقا حسین کے اوپر ایک تیر بھی نہیں رہا۔ اور الحمدللہ یہ وفائے حضرت عباس علیہ السلام کی کتاب کا خوبصورت صفحہ ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے، امام حسین کے اوپر ظالم کا ایک تیر بھی نہیں۔ یہ مولا عباس علیہ السلام کے قربانی تھی۔ اب اس کے بعد جو
اگلا مرحلہ ہے جو خاندانی پس منظر اور فاطمہ کلابیہ کے خاندان کا ایک خوبصورت گوشہ ہے، وہ یہ ہے وفاداری اور عہد و پیمان کی پابندی. یعنی اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ کو پورا کریں گے. وہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، قرآن میں اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وفا کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے. تو مولا سبحان عباس علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم نے وفا دیتا، اور اتنی وفاداری آپ نے کی کہ اگر آج لفظ وفا کہا جائے تو حضرت عباس علیہ السلام ہمارے ذہن میں زندہ اور بیدار رہتے ہیں. والد محترم کا ایک شعر ہے کہ ذکر عباس کیجیے گھر میں، گھر کی ہر فرد با وفا ہوگی. تو ہم اور آپ اگر آج فاطمہ کلابیہ حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی زندگی سے درس لینا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندان کی یہ 5 چیزیں، کہ جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ آپ کے خاندان کی بات معروف تھی: ادب، سنجیدگی، خود اعتمادی، ضبط نفس ہے. ہنر اور ادبیات میں آپ کا خاندان بے مثل و بے نظیر تھا. ایثار و قربانی میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. اور عہد کو پورا کرنا، وفا کو پورا کرنا، یہ آپ کے خاندان کی خصوصیت تھی، جس کی وجہ اللہ، عین اللہ امیر المومنین اپنے بھائی عقیل سے وہ گزارش کی تھی. انشاءاللہ پھر آئندہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. بہت خوبصورت طریقے سے باب الحوائج بی بی ام البنین مادر مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خاندانی تعارف آپ پیش فرما رہے تھے. تھوڑی سی بات کو ناظرین مزید اور کھولیں گے، اور اس میں بہت سارے نکات کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مختصر ترین وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نکات کو شامل کریں، زیادہ سے زیادہ خطوط کے اوپر گفتگو کر سکے، تاکہ اپنے جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو ان تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ کیا جا سکے. مولا امیر المومنین شیر خدا حضرت مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے جب عقد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب عقیل کا، جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا گزشتہ اوائل پروگرام میں، کہ جناب عقیل سے کہا تھا کہ آپ عرب کے جری ترین قبائل میں سے ایک خاتون کا انتخاب کرے. یعنی مولا ابوالفضل عباس کی طرف سرکار کی نگاہیں تھیں. اور تو جناب عقیل سے کیوں کہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مولا امیر المومنین کے پاس تو تمام شرق اور غرب کا خود علم پروردگار کی طرف سے، اور وہ لسان صادق جو رسول کریم نے آپ کے دہن مبارک میں دی تھی، اس سے علم منتقل ہو چکا تھا سارا. تو جناب عقیل سے کیوں کہا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال اس دور کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی کارآمد ہے. دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام جب ایک دوسرے سے سوال کریں تو ایسا نہیں ہے کہ جب جو سوال کر رہا ہے اس کو جواب نہیں معلوم. یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جواب دوسروں تک پہنچ سکے. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ امیر المومنین وہ کہ جن کے پاس شرق و غرب کا علم ہے، یہ تو آگے کی بات ہے. وہ علی کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے لے کہ اس نسل میں کون مومن آنے والا ہے، کون کافر ہے. تو جس کی تلوار، وہ ید اللہ کے جس کے قبضہ قدرت میں اگر جو تلوار آ جائے، وہ بھی ڈی این اے شناخت ہو جائے کہ کون مومن آنے والا ہے، کون کافر. تو اس علی کو کیا علم نہیں تھا کہ عرب میں کون سا قبیلہ شجاعت کے حوالے سے، کون سا صحیح. قبیلہ ادب کے حوالے سے، سب کچھ علی کو معلوم تھا. سب علی ہمیں درس دے، علی اللہ ہمیں لیسن دے رہا کہ زندگی کا کاروان کبھی اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے کو ہر سے آخر نہ سمجھیں. علی علی ہو کر اپنے بھائی عقیل سے پوچھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کے کاروان کو اگر بہترین گزارنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین گزرے، تو جو اہل علم ہیں ان سے مشورہ کرو. سبحان اللہ. ایسا نہیں سب سے مشورہ کرو، اہل اچھا، علم جناب سے عقیل علم. کو قبائل کے بارے میں جس طرح سے جو نصاب ہوتے ہیں، جو نسبی سلسلوں کو جانتے ہیں، جی جناب جی. عقیل کو اس پہ ملکہ حاصل تھا، مہارت حاصل تھی. تو جن کے پاس علم ہے، اہل علم کے پاس آپ جائیں اور ان سے دریافت کریں. لہذا چونکہ عقیل علیہ السلام اور حضرت عقیل علیہ السلام کے پاس علم انصاب یعنی نسب کا علم، حسب نسب کا علم، کس کا شجرہ کیسا ہے، کون کس قبیلے سے ہے، کس کے باپ دادا آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے، تو اس کو علم نسب کہتے ہیں، علم انصاب کہتے ہیں. لہذا جناب عقیل پورا حاصل تھا. یعنی ان کی مہارت یہ تھی کہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا اس وقت. اور آپ کے واہ. حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو بات کہہ دیتے تھے وہ بات آخری مانی جاتی ہے، حجت.
یعنی اس کے بعد پھر کوئی کچھ بھی کہے، حضرت عقیل نے اگر سگنیچر کر دیا ہے تو پھر دا اینڈ ہے، اس کے بعد کسی کو بھی وہاں پہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جناب عقیل علم انصاب نے اپنی اس میں گرامی بھی تو عقیل ہے نا، مجسم عقل کا وجود، یعنی کہ ماشاء اللہ۔ اور آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مسجد النبوی میں، یعنی جو پیغمبر اکرم سے منسوب مسجد ہے، اللہ سب کو بی بی ام المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مسجد کی زیارت فرمائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز جب ادا کرتے تھے تو آپ کے لیے خاص چٹائی بچھائی جاتی تھی کہ جہاں پہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ہو کے وہاں پہ بیٹھتے تھے اور لوگوں کو علم انصاف کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اس علم کے سے یاب ہوا کرتے، لوگ آ کے آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو لہٰذا گھر میں بھائی موجود ہے، علم انصاف سے واقف ہے، تو یہاں پہ مولا کائنات کا یہ سوال کرنا ہمیں کئی جہز سے کئی چیزیں عطا کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ اگر گھر میں کوئی کسی فن میں ماہر ہے، آج کل یہ بھی تو ہے، اتنا عام ہو گیا ہے صلہ رحم، ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ اگر گھر میں کسی کے پاس کوئی فن ہے، گھر میں کسی کو اللہ نے کسی ملکہ کوئی قدرت عطا کی ہے، تو اب کیونکہ اپنا رشتے دار ہے، اپنا بھائی یا بچپنے سے ہم ساتھ رہے ہیں، میرا دوست ہے، آج وہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا، تو اسے ہم وہ معیار عطا نہیں کرتے، وہ حیثیت عطا نہیں کرتے۔ لہٰذا مولا کائنات نے کہا دیکھو اگر تمہارے ساتھ رہنے والا بھی، تمہارے گھر کا بھی اگر کسی شے میں کمال حاصل کر لے تو اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، اس میں شرم محسوس نہ کرنا۔ ایک تو چیز یہ، دوسری یہ کہ مولا کائنات نے سوال کر کے بتایا کہ اہل علم سے سوال کرنا ایک شرافت کی نشانی ہے۔ لہذا مولا کائنات نے حضرت عقیل سے کہا کہ بھائی عقیل، کوئی ایک ایسے قبیلے کو تلاش کریں، کوئی ایک ایسا خاندان آپ ڈھونڈیں کہ جہاں سے ایک شجاع اور دلیر بیٹا مجھے عطا ہو۔ یعنی مولا کائنات کے پیش نظر نکاح جو ہے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے۔ یعنی مولا کائنات نے اپنی زندگی سے ہمیں کئی دروس دیے ہیں آج کی تاریخ کے حوالے سے کہ شادی نکاح یہ وہ شے ہے، یہ وہ سنت پیغمبر ہے کہ اگر ایک نوجوان زندگی کے شروع میں نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اگر اپنے ذہن میں ایک مقصد رکھے، مثلا اس دور غیبت میں ایک پیغام، ایک میسج اس پروگرام کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے وہ شادی سے پہلے ایک نیت کرے کہ یا اللہ میری شادی اس گھرانے میں، اس لڑکی سے، اس خاتون سے ہو کہ جس سے ایک بچہ، ایک بیٹا یا ایک بیٹی پیدا ہو، وہ بیٹا یا وہ بیٹی امام زمانہ علیہ السلام کا بیٹا غلام ہو یا بیٹی کنیز ہو، ایسا صحیح مجھے بچہ آتا ہو، ایسی اولاد مجھے دے کہ جو میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں امام کا خادم یا امام کی اسے کنیز بناؤں۔ تو ایک مقصد اگر ہم رکھیں تو جب ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں گے تو الحمدللہ سبحان اللہ پھر وہ برکتیں خدا کی بارگاہ سے ہمیں ملیں گی کہ جس کو ہم خود سے محسوس کر سکیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ عقیل آپ پتہ کریں۔ اب وہ پوری تاریخ ہے کہ جو مختلف علماء ذاکرین سے ہمارے ناظرین ماشاءاللہ سنتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عقیل صرف اس قبیلے میں، اچھا یہ جو قبیلہ کلاب تھا یہ صحرا نشین قبیلہ، یعنی مدینے سے باہر کے علاقے میں یہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو جب جناب عقیل پہنچے وہاں، اور جناب عقیل جب پہنچے تو جناب حزام یعنی حضرت ام البنین سلام علیہ کے والد گرامی، جب آپ نے جناب عقیل کو دیکھا، ابو طالب کا لال ہمارے گھر پہ آیا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک عرب میں مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ یعنی 3 دن جناب عقیل ان کے یہاں مہمان جب رہے، انہوں نے مہمان نوازی کی، ضیافت کی، مہمانوں کا آنا خدا کی برکتوں کا آنا ہوا۔ لہذا مہمانوں کے آنے سے لوگ خوفزدہ نہ ہو کہ مہمان آ گیا اب خرچ ہوگا، یہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور بجائے اپنا رزق بلکہ بہت سی برکتیں لے کے آتا ہے۔ تو عرب کا یہ مشہور و معروف عرب کی یہ ثقافت ہے کہ یہ مہمان نوازی میں آج بھی بے مثل و بے نظیر، آپ ماشاء اللہ اربعین میں آپ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے یہ ضیافت کرتے ہیں۔ تو جناب عقیل 3 دن تک جناب اعظام کے گھر پہ رہے، اور جناب اعظام نے قربانی کی جناب عقیل کی ضیافت کی۔ جب 3 دن گزر گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اعظام نے عمر بن سلام علیہ کے والد نے جناب عقیل سے پوچھا کہ آپ ہمارے غریب خانے میں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کچھ آپ کو عرض کرنا ہے۔ ابھی عقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف سے آیا ہوں، اور میرے بھائی نے یہ خواہش کی کہ آپ کی بیٹی سے عقد فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حزام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ
جملے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی کہ جو وسیع پیغمبر ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جہاں وہ علی کے جس کا گھر وحی الہی کا مرکز ہے، وہ علی کے جس کے گھر میں اللہ کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ علی کے جس کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، تو جناب اعظام سمجھ نہیں پائے، اور انہوں نے جناب عقیل سے کہا بھی یہ جملہ کہ ہم آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے، آپ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم علی سے رشتہ جوڑیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی مقدر بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ تواضع دیکھیں آپ، یہ انکساری دیکھیں کہ اپنے آپ کو اہل بیت کا علی کے سامنے جھکایا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرنگو کیا کہ علی کے سامنے ہم کیسے، تو جناب عقیل نے ساری بات جب بتائی تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ دوسرے سے دوسرا چیپٹر ہمیں ملے آئے، جناب حزام نے کہا کہ رکیں، میں اپنی بیٹی سے اور اپنی زوجہ سے جا کے پوچھوں، یعنی باپ جو ہے ولی کس بنایا ہے، اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اب ڈائریکٹ آپ اپنی طرف سے ہاں نہ کر دیں، بلکہ حق ہے بیٹی کا کہ آپ اس سے جا کے دریافت کریں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب حزام داخل بیت ہوئے اور اپنی زوجہ کو اور اپنی بیٹی کو دیکھا کہ ان کی زوجہ جناب ثمامہ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی، اب جب اندر پہنچی تو اندر جب آپ پہنچے تو آپ نے ساری بات بتائی، تو جناب ثمامہ سے آپ نے سوال کیا کہ علی کا رشتہ آیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس لائق ہیں اور اس قابل ہیں، تو جناب ثمامہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سید و سردار، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت، اپنی بیٹی کی جو پرورش کی ہے، وہ پرورش اعلیٰ پرورش ہے، وہ پرورش اعلیٰ انداز میں نے کی، یعنی دین اسلام کے مطابق میں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو جو پروان چڑھایا ہے، میں نے اس کے اخلاق کو جو سجایا ہے، میں نے اس کے کردار کو سجایا ہے، میں نے اس کی کوئی کمی نہیں کی، یعنی بی بی ام المؤمنین سلام اللہ کی مادر گرامی بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اسلامی تربیت کی، لہٰذا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اختیار کرنے میں انہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی اپنی رخصت سے پوچھا تو جناب فاطمہ کلابیہ بی بی ام المؤمنین سلام علیہا نے خاموشی اختیار کی، اور یہ آپ سکوت کا اقرار، یعنی جو حیا اور جو شرم ہے وہ آپ کے حائل تھا، آپ کے سکوت کو آپ کے والد نے آپ کی رضا، آپ نے مبارکباد دی اور اس کے عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں آ کے رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات اور بی بی فاطمہ کلابیہ کا عقد ہوا تو وہ عقد کے بعد جو تاریخ میں شجاعت کا وہ آئینہ ہمارے سامنے آیا کہ آج اس آئینے میں اگر دیکھیں تو ہمیں وفائے عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنت رسول جناب بی بی فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین المظلومہ اول مدافع حریم ولایت شہیدہ، بی بی کے گھر جب بی بی ام البنین داخل ہوئی ہیں، ان کا جو داخل ہونا ہے اس سے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کا ہمیں اس سے درس ملتا ہے، اس میں تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ آپ کس طرح داخل بیت ہوئی ہیں اس گھر میں جو وحی کی سرزمین ہے، جو بنت رسول کی دہلیز ہے، کس طرح سے وہاں داخل ہوئی ہے، اس کو تاریخ کس طرح سے بیان کرتی ہے۔ تاریخی پس منظر میں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جب فاطمہ کلابیہ، وہ فاطمہ کلابیہ کے جو شرافت میں بے مثل و نظیر، نجابت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، پاک دامنی میں آپ کمال پہ ہیں، اخلاق یہ سب آپ کے اندر، ان سب چیزوں، ان سب زیورات کو لے کر آپ اخلاق کا زیور، نجابت کا زیور، شرافت کا زیور اور وہ تربیت اسلامی کا زیور لے کر جب اپنے گھر سے علی کے گھر آئیں تو تاریخ بتاتی کہ علی کے گھر میں قدم رکھتے وقت آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی بیٹی یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ مجھے اجازت نہ دے دے، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ آپ دیکھیں قدم ابھی رکھ رہی، اور آپ نے اپنی شرافت اور اپنی نجابت کا وہ مرقع پیش کیا ہے کہ جو آج ہمارے سامنے شہزادی داخل بیت تھی، جناب ام زینب سلام اللہ علیہ بھی قریب آئے اور کہا کہ اماں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی فاطمہ کلابیہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا
हाँ کہ میں آپ کی گھر میں کنیز بن کر آئے. اچھا اس وقت امام حسین علیہ السلام سخت علیل تھے، لہذا ام البنین سلام اللہ علیہ شہزادوں کے سرہانے گئی، اور آپ کی اس طریقے سے آپ نے تیمارداری کی، اس طریقے سے آپ نے خدمت کی کہ امام حسن اور امام حسین نے ماں ام البنین کہا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ امام حسن، امام حسین، جناب زینب، ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان سب کی تربیت میں، ان سب کی خدمت، تربیت تو نہیں، خدمت، خود کو ان کا خادم بنا کر آئی تھی، اس لیے کہ یہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، اور ہمیشہ کہتی تھی کہ میں آپ کی خادم، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کبھی جب فاطمہ چلا دیا، فوراً آپ نے مولا کائنات سے گزارش نہیں کی. جب کچھ دن آپ ساتھ زندگی گزار چکی، جب کچھ عرصہ گزر گیا، تو آپ نے علی بن ابی طالب سے گزارش کی کہ یا علی، مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کرو. ہائے، اس لیے کہ جب بھی آپ فاطمہ مجھے کہتے ہیں تو حسن و حسین کو ان کی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہیں اور وہ مغموم ہو جاتی ہیں. لہٰذا مجھے آپ فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں. ام البنین سلام اللہ علیہ کو پھر مولا کائنات ام البنین کہہ کے پکارا کریں. یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ نے خیال رکھا ہے اہل بیت، یہ کس طریقے سے آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کے یہاں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، اور چاروں بیٹوں کو آپ نے قربان کر دیا کربلا کے میدان میں امام حسین کی ذات گرامی. بچپنے سے آپ نے بچوں کو یہ بتا آ رہی تھی کہ دیکھ کو مقدم نہ جاننا، تم ان کے بھائی نہیں بلکہ ان کے غلام. اللہ اکبر. اور امام حسین ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ آپ میرے بھائی، لیکن کبھی بھی غازی عباس نے خود کو اپنا بھائی، اپنے آپ کو بھائی بنا کر پیش نہیں ہے. ام البنین سلام اللہ علیہ. اس کے بعد جب مدینے سے امام حسین کا قافلہ نکل رہا تھا، امام حسین غربت کا قافلہ لے کر ہجرت کر رہے تھے، کربلا اجڑنے جا رہے تھے امام. اب نانا کا مدینہ اجڑنے والا، اب اماں کی قبر ویران ہونے والی، اس لیے کہ اماں میں اب اپنے اس بیابان کی مقتل کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ میرے مقتل کو اب صاف کریں گے. تو تاریخ بتاتی سب سوار ہو گئے تو ام البنین سلام اللہ اپنی کنیز کو بھیجا. مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو کنیز آتی ہے قریب سواری، اور آ کے کہتی کہ آپ کو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ نے پکارا. مولا عباس پھر واپس آئے خیمے میں. ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا عباس، تم کربلا جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے امام حسین کے اوپر کوئی بھی زخم آ جائے. آپ نے وہ وصیتیں کی کہ دیکھو اپنی زندگی میں کبھی بھی امام حسین صاحب السلام کو کوئی اذیت نہ ہونے نہ دیں. اور وہ تاریخ بتاتی کہ جب تک عباس زندہ تھے تب تک امام حسین صاحب السلام محفوظ تھا. جب تک عباس زندہ تھے امام حسین کہتے تھے کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے. امام حسین کو ایک اطمینان تھا. لیکن جب عباس شہادت ہو گئے، مولا حسین صاحب السلام نے کیا کہا کہ الان آج انتصر میری ظهري، سمجھ ہوئی. الان انتصر ظهري یہ عليك امام غزل، حسین الله تو اكبر. فتح حسین ملاحظہ. امام حسین نے کہا آج میں غریب ہو گیا. تو وہ وصیت ام البنین کے بیٹا اپنے آپ کو اپنے آقا حسین پر قربان کر دے. ہاتھوں کو کٹانا اپنی زندگی میں کوئی عام بات نہیں. اپنے ہاتھوں کو شہید کرا دینا یہ کوئی عام شے نہیں، یہ کوئی عام قربانی، کوئی عام امتحان. لیکن یہ تربیت ام البنین سلام اللہ علیہ کا وہ خوبصورت ہے کہ جو غازی عباس علیہ السلام نے دندان مبارک میں مشیزے کو سنبھالا. جب دونوں بازو کٹ گئے، پانی کسی طریقے سے بنت حسین تک پہنچ جائے. یہ تربیت ام البنین سلام اللہ علیہ کا گوشہ ہے، جو آج کی ماؤں کو، کہ جو اپنے آپ کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی کنیز کہتی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز کہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ عباس کی ماں خدمت فاطمہ زہرا اس انداز سے کر رہی، تو ہم آج کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے جو امام زمانہ بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کی خدمت ہمیں کس انداز میں کریں؟ کیا ہم نے قربانی پہ اپنے بچوں کو کبھی ہم نے بتایا کہ دیکھو فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیب میں، فاطمہ کا ایک بیٹا غریب ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ آبادیوں میں رہ رہے ہیں، لیکن فاطمہ کا بیٹا آج ویرانی میں رہ رہا ہے. فاطمہ کا بیٹا آج اپنی آنکھوں کے سامنے جنت البقیع کی اس سے غربت کو دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں رہا. آج اگر ہم واقعی امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو آمادہ، ماؤں کو اپنے بیٹے کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا اگر ہے تو ان کی تربیت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کریں. ایثار بھی پیدا کریں، قربانی بھی پیدا کریں، وفا کو کیسے
سبق دے، یہ تمام چیزیں جب اپنے بچوں کو آپ بتائیں گے، تب جا کے وہ بچہ معاشرے میں تشکیل پائے گا، اور ایک بچہ ہمارے معاشرے کو ملے گا کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوگا اور امام کے لیے زندگی گزارے گا، امام کے لیے سانسیں لے۔ ہم دیرات میں گواہی دیتے ہیں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو وفا تھی، جو اثار تھی، جو قربانی تھی، جو سیکریفائس تھا، اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ دنیا ششدر ہے، اندشت، یعنی کہ زندہ آج تک جو ہے وہ فرط حیرت کے اندر جو ہے وہ عالم انسانیت کو ڈال دیا آپ نے، جس طرح کی شجاعت، بہادری، دلیری اور اس کے ساتھ وفا دکھائی ہے۔ تو اس میں تربیت اولاد کے سلسلے میں جناب بی بی ام البنین کی جو سیرت رہی ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے ہمارے جوانوں کے لیے، خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کے لیے جو ابھی ابھی جو ہے وہ ازدواج کے بندھن میں بنے یا بننے جا رہے ہیں، اس سے بی بی کا جو طریقہ کار رہا، اس حوالے سے ہم جو ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے، اس پر ذرا سی روشنی ڈال دیں۔ جی، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے جو تربیت اور طرز زندگی کا ہمیں سبق ملتا ہے، تو بہت سے پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہم شادی کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں اللہ بی بی ام البنین سلام علیہ کے سب میں ان سب کو سارے اولاد کرے، اور جو لوگ ابھی رشتے ازدواج سے منسلک نہیں ہوئے، اللہ ان کے لیے بہترین کفو بہترین ہمسر مہیا فرمائے بی بی ام البنین سلام اللہ کے حوالے سے، تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے آس پاس تشکیل پائے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے ماؤں کو ایک سبق دیا ہے، اپنی کنیزوں کو ایک درس دیا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی جو رولس ہیں، جو اسلام کا پیغام ہے، وہ پیغام اپنے بچوں کو عطا کریں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اولاد فاطمہ کا احترام، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ خود ذاتی بڑی فضیلت رکھتی تھی، ایک خاص جو عظمت ان کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ادب و احترام کرنے سے ملا ہے، وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ تو آج مائیں اپنے بچوں کو اولاد فاطمہ کا وفادار ہے، اولاد فاطمہ سے قریب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ تو کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پہلے سے آپ دین بتائیں۔ دنیا میں بچہ جب آیا ہے تو دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے، تو اگر دنیا میں چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے بچے بہترین اولاد کی شکل میں معاشرے کے حوالے ہو، تو ان کے لیے سب سے پہلا، سب سے پہلی چیز جو سب سے بہتر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کے لیے، اپنے بچوں کو آل رسول کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے لیے کیا؟ انہیں دینی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ چھوٹا بچہ ہے تو آج آپ دیکھیں معاشرہ کس قدر آلودہ ہو گیا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، 2 3 سال کا بچہ ہے، اس کو گانا سب آتا ہے۔ اچھا، ماں باپ یہ فخر کرتے ہیں اور یہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں ماشاء اللہ میرا بچہ 3 سال 4 سال کا، اسکول میں تو اسے کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز ملا۔ کہا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور فخر سے کہتی ہیں اپنی سہیلیوں کے درمیان ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج کے اسکول میں کمپٹیشن ہوا تھا اور 7 سال کی ہی ابھی ہے لیکن ڈانس میں اس نے فرسٹ پرائز لیا۔ اللہ اکبر! بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں آپ، یہ بچیاں آپ کے ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، ان کی پاکیزگی اور ان کی عفت آپ کے ہاتھ میں، انہیں لباس عفت پہنائے، نہ یہ کہ ان کے جسم سے لباسوں کو آپ کھینچے۔ آپ ان کو یہ کہ آپ انہیں یانیت کا سبق دیں اور بڑا کہ آپ معاشرے کے حوالے کریں، ان آنکھوں کے حوالے کریں کہ جو آنکھیں لالچی نگاہیں رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی خدمت اور ان کو خراج پیش کرنا چاہتے ہیں تو تربیت ایسی کریں کہ جو تربیت ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو، علی کے بچوں کو عطا کی ہیں، تو ہم تو علی کے غلام اور علی کی کنیزوں میں ہمارا شمار ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق کرام۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ آپ کا لقب باب الحوائج ہے، آپ کی روح طاہرہ کے ساتھ متوسل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، بی بی ام البنین سلام علیہ کے حوالے سے بہت سے طریقے ہیں آپ سے توسل
کرنے تھے. آپ باب الحوائج ہیں. جب مولا عباس علیہ السلام کے روضے پہ زائرین آتے ہیں تو جہاں پہ مولا کے ذریعے آپ بھی ماشاءاللہ مسلسل اربعین میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذریعے سے آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک دروازہ ہے کہ جو بی بی ام البنین سلام علیہ کے نام سے منسوب ہے. زائرین وہاں بھی جاتے ہیں اور شہزادی کی زیارت پڑھتے ہیں اور تبسل کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں. میں بہت مختصراً انداز میں اپنے ناظرین کی خدمت میں چند آسان کے طریقے بیان. طریقہ آیت اللہ سید محمود حسین شاہرودی کہ جو نجف اشرف میں ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا تھا اور میری دعا قبول ہوتی تھی اور میری حاجت پوری ہوتی تھی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بہت سخت حاجت ہے, کوئی بہت سخت مشکل اور پریشانی ہے اور سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, باب الحوائج ام البنین سلام اللہ کے دروازے پہ آئیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کو یہ عالم خواب میں بیان کیا گیا کہ اگر تم اپنی حاجتوں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو ام البنین سلام اللہ علیہ کی نیابت میں کسی کو کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے دے. اگر تم خود نہیں جا سکتے ہو, خود اگر جا رہے ہو تو آپ البنی سلام اللہ کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں. اچھا, آپ وہاں کسی ایسے ملک میں ہیں کہ آپ کا آنا پاسبل نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے ہی اپنے گھر کی چھت پہ جائیں اور کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت امام حسین بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی نیابت سے پڑھیں. انشاءاللہ خداوند کریم بی بی کے تبسل سے دعاؤں کو قبول کرے گی. ایک یہ چیز, ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عالم خواب میں مولا عباس علیہ السلام کی اس سے زیارت کی تو اس نے مولا عباس علیہ السلام سے پوچھا کہ میں مشکل کے وقت اور پریشانی کے وقت اپنی حاجتوں کو کس کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤں کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے. تو مولا عباس علیہ السلام نے کہا کہ ماں بنین سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, تمہاری دعا اللہ قبول کرے. آخری بات میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں, وہ لوگ کی جو گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں, آپ آئے عراق میں, آپ آتے ہیں کربلا نجف زیارت سے آتے ہیں تو آپ دیکھیے عرب کا ایک دستور ہے کہ جب گاڑی میں یہ سوار ہوتے ہیں تو ڈرائیو کرنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ بی بی ام البنین سلام اللہ کو ہدیہ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ کریں اس سے پہلے یہ دعا سب سے جتنے سے پیسنجر بھی ہوتے جو بیٹھے ہوتے ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ صلوات پڑھیں اور بی بی ام البنین سلام اللہ کے خدمت میں فاتحہ پڑھیں. میں جب نیا نیا آیا تو میں نے بھی یہ دیکھا, ہندوستان میں یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, کبھی کسی سے سنا بھی نہیں. تو میں نے اپنے عراقی دوستوں سے پوچھا کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ سواری پہ سوار ہوتے وقت آپ لوگ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو سورہ فاتحہ ہدیہ کرتے ہیں, ان کا نام لے کر پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو اہل عراق بیان کرتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا دور ہے, مشکلات کا دور ہے, جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو سورہ فاتحہ ہدیہ کر کے جب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارا سفر خیر و عافیت سے گزرتا ہے, کوئی حادثہ نہیں ہوتا, کوئی حادثہ بھی ہوتا تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. لہذا ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے اس پروگرام کو, اگر آپ کبھی کسی سواری پہ سوار ہوں تو ایک سورہ الحمد اور صلوات کو بی بی ام البنین سلام علیہ کے خدمت میں ہدیہ کر کے اپنے سفر کا آغاز کرے, خدا حفاظت کرے گا. ابھی بارگاہ امیر المومنین میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مجلس ادا ہو رہی ہے. میں آپ کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ابھی فوراً جاؤں گا اور تعزیت بھی پیش کروں گا اور آپ سب کے وسیلے سے اللہ کے, آپ سب کی طرف سے بی بی ام البنین سلام علیہ کے وسیلے سے دعا کروں گا کہ آپ سب کو اللہ نجف کی زیارت نصیب فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. باب الحوائج ام وفا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے. بیوی کے صدقے میں بے روزگار کو روزی عطا فرما, بے اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما, جن کی شادی نہیں ہو رہی یا اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ مہیا فرما. ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما, جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار زندگی گزارے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما, دشمنان کو نشت و نابود فرما. ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما. ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی
توفیق کرامت فرما۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ کے وسیلے سے میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے رفیق و خارج کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو امام زمانہ کا مطیع و فرما بردار بنے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے موجود رہے، اور ہمارا موضوع آج کیونکہ خصوصیت کے ساتھ آج شب وفات بی بی ام البنین باب الحوائج ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات